अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और ये कहानी अब तक मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना वाक़या है। ये सब कुछ 2017 में हुआ था जब मैं कराची के एक पुराने इलाके लियाकताबाद में अपनी पड़ोसन खाला के घर गया था। उनका बेटा एहसन मेरा अच्छा दोस्त था। खाला का घर बहुत पुराना था। एक ज़माने में ये ब्रिटिश एरा का बंगला होता था मगर अब इसे फ्लैट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। खाला का फ्लैट सेकंड फ्लोर पे था लेकिन ग्राउंड फ्लोर अब बंद था। कहते थे कि वहाँ पहले एक पुरानी मस्जिद थी जो वक्त के साथ गिर गई और अब वहाँ पे सिर्फ अंधेरा सन्नाटा बेसमेंट बचा है। एक रात मैं और एहसन छत पे बैठे थे। हवा तेज़ चल रही थी। गलियों में गहरे सन्नाटे थे। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हम नॉर्मल बातें कर रहे थे जब एहसन ने मुझे एक अजीब बात बताई। ज़ैन, तुझे पता है जब से हम यहाँ आए हैं मेरी बहन आयशा हर रात चीखती है। कभी कहती है कोई बिस्तर के नीचे है, कभी कहती है कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। मुझे हल्का सा अजीब लगा लेकिन मैंने सोचा बच्चे कभी कभी इमेजिनेशन में ऐसे कह देते हैं। मैंने मजाक में कहा बस आयशा को हॉरर मूवीज़ कम देखनी चाहिए। लेकिन एहसन का चेहरा उतर गया। नहीं भाई, ये सीरियस है। कल रात मैंने भी किसी को ड्राइंग रूम में चलते फिरते देखा था। जब चेक किया तो कोई नहीं था। मेरी रगों में ठंडी लहर दौड़ गई मगर हम दोनों ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। रात को छत से नीचे लेट वापस गए लेकिन फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं गेस्ट रूम में सो रहा था जब एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे उठाया, जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। मैंने सोचा शायद एहसन या कोई और होगा मगर फिर याद आया कि सब तो सो चुके थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और हॉलवे में झांक कर देखा। आगे लिविंग रूम था और वहाँ अंधेरा छाया हुआ था लेकिन एक अजीब सी हल्की सी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हल्के से आगे बढ़ने की कोशिश की मगर जैसे ही मैंने कदम रखा एक औरत की चीख सुनाई दी। एक इतनी ज़ोर से चीख के लगे जैसे किसी ने कान के अंदर बड़ी सीटी बजाई हो। मैं गिरते गिरते बचा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मुझे लगा शायद कोई अंदर आया है। मैंने हिम्मत करके अंदर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी सर्द महक थी जैसे पुरानी गीली मिट्टी और कोई जलती हुई चीज़ मिला दी हो। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं फ़ौरन एहसन के रूम की तरफ भागा लेकिन जैसे ही मैं हॉलवे में आया मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। इतना करीबी कि मुझे अपनी गर्दन पे उसके सांस महसूस होने लगी। मैं भाग के एहसन के कमरे में घुस गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पसीने पसीने हो चुका था। ऐसे ने जब मुझे देखा तो कहने लगा, तुझे भी आवाज़ सुनाई दी ना? मैंने भी सुना था। उस रात हम दोनों ने सुबह तक लाइट जला कर रखी। सुबह खाला ने जब देखा कि दोनों की हालत बुरी है तो उन्होंने बताया कि ये घर पहले भी अजीब अजीब चीज़ों के लिए मशहूर था। पिछले किराएदार भी बिना बताए चले गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब एहसन की छोटी बहन आयशा ने एक बात बोली। जब हम नाश्ता कर रहे थे उसने बीच में कहा, भाई कल रात जो आंटी आई थी वो आज नहीं आएंगी ना? हम सब ने उसको घूर के देखा। एहसन ने पूछा, कौन सी आंटी? आयशा ने कैजुअल टोन में कहा, वही जो रोज़ आती हैं, जो हर रात आपके कमरे के बाहर खड़ी होती हैं। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। वो घर कुछ छुपा रहा था जो सिर्फ आयशा देख पा रही थी। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया।
آج بھی جب یاد کرتا ہوں میری رگ رگ سے ایک عجیب سا ڈر نکلتا ہے۔ ہر گھر ایک مکان نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ مکان ایک کہانی بن جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جو پھر کبھی نہیں بھولتی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گھر میں ہوا تھا جو لاہور کے ایک مشہور علاقے ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ میں چھوٹی عمر سے ہی عجیب و غریب تجربات کرتی رہی ہوں۔ میں ایسی بچی تھی جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، چاہے اندھیری رات میں اکیلے لیٹنا ہو، ڈراؤنی فلمیں دیکھنی ہو یا رات کے بیچ عجیب و غریب آوازیں سننی ہو۔ کچھ مرتبہ میری ماں مجھے رات کے 1 بجے اپنی گڑیا سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی تھی اور مجھے ڈانٹتی تھی۔ مجھے یاد نہیں یہ سب کب شروع ہوا، مگر میں ہمیشہ رات کے تقریباً 4:30 بجے اٹھ جاتی تھی۔ نہ کوئی آواز مجھے جگاتی تھی، نہ کوئی مجھے ہلاتا تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے اٹھنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اٹھتی اور ڈرائنگ روم میں چلی جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ مجھے صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک رات ایسی بھی تھی جب میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں اٹھی، مگر مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہاں کیسے آئی۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی، مگر والدین نے اس پر کبھی بات نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، سال گزرتے گئے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ میری ماں کی ایک بہت پرانی دوست بھی تھی جن کو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بیٹی بھی تھی بالکل میری عمر کی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب عائشہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا پرانا گھر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس نے تمہارے ڈرائنگ روم کے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر وہ کبھی جھوٹی کہانیاں نہیں بناتی تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں کہتی تھی کہ میں رات کے وقت اٹھتی، ٹی وی کے سامنے والے صوفے پر لیٹ جاتی اور پھر زور زور سے رونا اور چیخنے لگتی۔ میں اپنے ماں باپ سے کہتی کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کیونکہ مجھے ان باتوں کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ میری ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اسکول میں ہوتی تھی اور ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو دن کے 12 بجے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں نے اسے چپ رہنے کو کہا کیونکہ یہ سب سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں ہم سے پہلے ایک اور عورت رہتی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے وہاں تھی جب تک اس گھر کی رینوویشن نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو میری ہی عمر کا تھا، مگر ایک دن گھر کے سامنے والی چھوٹی سی پول میں اس حادثے کے چند مہینے بعد رات کے تقریباً 4 بجے اس کی ماں نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ سب پتہ چلا ہے، میں آج تک کسی نئے گھر میں پہلے دن بنا کسی مولوی سے دعا کروائے نہیں جاتی۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے۔ جس جگہ میں نے پہلی دفعہ اکیلے زندگی گزاری ہے وہ ایک 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو پاکستان کے شہر میں موزنگ کے ایک پرانی عمارت کے دوسری منزل پر تھا۔ تم جو بھی اپنے ذہن میں تصور کر رہے ہو یہ اس سے کافی کم تر تھا۔ میرا فلیٹ ایک چھوٹی سی پرانی دکان کے اوپر تھا جس کا ایک ہی راستہ تھا، پیچھے گلی کی طرح جانے والی گول سیڑھیاں۔ ہر رات مجھے مسائل کا سامنا ہوتا۔ نشہ کر کے آئے ہوئے لوگ میری سیڑھیوں کے نیچے جمع ہو جاتے، زور زور سے چیختے، لڑائیاں کرتے اور بے شرمی سے گلی کے کونے میں نشہ بھی کرتے۔ کبھی کبھی یہ لوگ سیڑھی کے بالکل نیچے بیٹھ جاتے
सीढ़ियाँ इतनी पुरानी थीं कि ज़रा सी भी चलने पर चीखने लगती थीं, इतनी ज़ोर से कि मैं नींद से उठ जाता। अक्सर एक आदमी नशे में धुत ऊपर आकर मेरे फ्लैट के दरवाजे के पास वाली खिड़की से झांकने की कोशिश करता था। न जाने उनको क्या लगता, शायद कोई और दुकान या शराब का अड्डा ऊपर भी है। एक रात मैं रात के 11 बजे घर आया। मौसम बारिश का था। अंदर जाने से पहले मैंने कुछ देर के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मेरा एक बिल्ला भी था जिसका नाम ब्लैकिया था। दिन भर वो बाहर गली में इधर उधर घूमता, दूसरी आवारा बिल्लियों से लड़ता और फिर रात होने पर वापस आ जाता था। जब वो फ्लैट के अंदर आया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके लिए खाना रख दिया। उस रात मैं भी खाना खाकर सो गया, जबकि ब्लैकिया सामने वाली कुर्सी पर लेटे मुझे घूर रहा था। रात के 3 बजे मुझे अचानक ब्लैकिया की तेज़ सी हिस की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अंगड़ाइयाँ लेते हुए लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ब्लैकिया आमतौर पर काफ़ी शांत बिल्ला था, बस जब भूख लगती तब ही हल्की सी आवाज़ करता था, मगर आज उसकी हिस सुनकर मेरी रगों में अजीब सी सर्द लहर दौड़ रही थी। वो दरवाजे के सामने जमा था। 2 बार और हिस की और फिर ज़ोर से भागकर सोफे के नीचे छुप गया। मैंने कान लगाकर सुना, मगर सिर्फ बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही थी। अगर कोई या कुछ भी मेरी सीढ़ियों पे होता तो मुझे पुरानी मेटल सीढ़ियों की चीखने की आवाज़ आती। मैंने फिर से सोचने की कोशिश की, शायद ब्लैकिया की कोई गलत फहमी हो, मगर जैसे ही मैंने लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, ब्लैकिया ने फिर से एक और तेज़ और गुस्से भरी हिस की यानी आवाज़ की। उसी वक्त मेरे दरवाजे के बाहर एक तेज़ आवाज़ आई। कोई दस्तक नहीं दी गई, पर जैसे किसी ने अपने हाथ की पूरी ताकत से दरवाजे पे मार दिया हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन जो रात के खाने के पास छुरी पड़ी हुई थी उसे उठाया और ज़ोर ज़ोर से चलते हुए दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही मैंने बाहर की लाइट जलाने की कोशिश की, एक पल के लिए चमक आई और फिर अंधेरा छा गया। लाइट जलने से पहले ही फ्यूज़ हो चुकी थी। मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखता क्योंकि मुझे टेंशन और बेचैनी जल्दी हो जाती है, मगर उस वक्त एक ही ख्याल दिमाग में आया, क्या यही हॉरर मूवीज़ में होता है? मैंने सांस अंदर खींचकर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। छुरी हाथ में थी, तैयार था किसी नशेड़ी आदमी का सामना करने के लिए। लेकिन जैसे ही ठंडी बारिश मेरे चेहरे से टकराई, मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। अगर लाइट होती तो शायद मुझे पहले ही दिखता। मैंने एक कदम बाहर रखा, सिर्फ अपने कमरे के अंदर की रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरी रूह कांप गई। एक सफ़ेद चेहरे वाली लड़की, सिर्फ 15 से 20 साल की, सीधा मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं, जैसे सिर्फ अंधेरा हो अंदर। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए, सिर ऊपर की तरफ उठाया। मुझे समझ नहीं आया कि ये असल में कोई भूत है या कुछ और, लेकिन जैसे ही उसके हाथ मेरे पाँव पर मजबूती से लिपटा, मैंने घबराहट में ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में गिरने वाली बारिश की बूंदें भी उसे पलक झपकाने पर मजबूर नहीं कर रही थी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, ताला लगाया और अंदर की तरफ भाग गया। बंद होने से पहले मुझे सिर्फ एक तेज़ हिस की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, शायद मैं बेहोश हो गया था। जब आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। पहली सोच जो आई वो ये थी, शुक्र है ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो छुरी जो मैंने हाथ में लिया था वो मेरे दरवाजे के सामने पड़ा था। कोई खून नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैंने दिल को तसल्ली दी कि शायद मैंने नींद में चलना शुरू कर दिया हो, लेकिन ब्लैकिया सोफ़े के नीचे से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। एक आधा दिन और लग गया उसे बाहर आने में। जब वो निकला भी तो दरवाजे के पास जाने से इनकार कर दिया। जब मैंने उसे उठाकर नीचे गली में छोड़ा तो वो तेज़ी से भाग गया।
رات کے وقت واپس تو آیا مگر سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، کیا وہ کوئی اصل لڑکی تھی جو مدد چاہ رہی تھی؟ مگر اگر ایسا ہوتا تو اس نے صرف میرا دروازہ کیوں چنا؟ نیچے اتنے سارے مکان اور لوگ تھے، کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ کیا یہ سچ میں کسی چیز کا سایہ تھا؟ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک بھوت تھا یا کچھ اور؟ مجھے جواب ضرور دینا تاکہ میرا دماغ سکون میں آ سکے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک چھوٹی سی جگہ شیخو پورہ کے قریبی علاقے میں ہوا ہے۔ ایک پرانی چھوڑی ہوئی مینٹل ہاسپٹل کی کہانی ہے جہاں کچھ دوستوں کا گروپ ایکسپلور کرنے گیا تھا۔ یہ لوگ شروع سے شہری بستیاں اور پرانی جگہوں کی کھوج میں انٹرسٹڈ تھے، لیکن اصل میں بہت کم ایکسپلور کرنے نکلتے تھے۔ جو کچھ مرتبہ نکلے انہوں نے عجیب و غریب جگہیں دیکھیں۔ میں آپ کو اس جگہ کی ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ایک پرانی مینٹل ہاسپٹل ہے جو شیخو پورہ اور لاہور کے درمیان پڑتی ہے۔ یہ جگہ صرف ایک خالی اور ویران عمارت نہیں بلکہ ایک پوری جگہ تھی جس میں کچھ اور بلڈنگز بھی شامل تھیں جو کہ زمین میں ٹینلز کے ذریعے ملی ہوئی تھیں آپس میں۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ جگہ بالکل سنسان تھی مگر ایک پولیس اسٹیشن اس کے قریب ہی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پولیس کا اتنا قریب ہونا اور سزا کا خطرہ ہمیں روک دے گا، مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس جگہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہاں رات بھر آوارہ لوگ رہتے ہیں اور جگہ کا مالک اس کو اپنی شوٹنگ رینج کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ عمارتیں گولیوں کے نشانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سوچتا ہوں کہ اس جگہ کو ایکسپلور کرنا انتہائی بیوقوفی تھی ہماری، مگر یہ ایک کہانی دینے والی تھی ہمیں۔ اس رات میرے ساتھ میرے دوستوں کا گروپ تھا، کاشف، رضا، بلال اور عدنان۔ ہم سب بچپن سے دوست تھے اور جب بھی کہیں نکلتے کاشف گروپ کا لیڈر ہوتا تھا۔ اس رات بھی اس نے کیجولی طور پر کہا، چلو ایک پرانی چھوڑی ہوئی مینٹل ہاسپٹل کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ایسے تھا جیسے وہ صرف برگر کھانے یا کولڈ ڈرنک لینے کا مشورہ دے رہا ہو۔ صرف وہی تھا جو اندر جانا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ لیڈر تھا ہم سب اس کے ساتھ نکل پڑے۔ ہمیں اس جگہ کا ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم ایک چھوٹی سی جگہ کے سنسان گلیوں میں کھو گئے۔ یہ دسمبر کی رات تھی، رات کے 10 بج رہے تھے اور اندھیرا اس قدر گہرا تھا جیسے رات کے 2 بجے کا وقت ہو۔ ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور واپس جانے کا سوچ رہے تھے جب میں نے مذاق میں کہا، ٹورچ سے روشنی مارو، شاید دکھ ہی جائے۔ یہ صرف ایک مذاق تھا، لیکن رضا نے سچ میں اپنی ٹورچ جلا دی۔ پھر ہم نے بھی اپنی ٹورچیں جلائیں اور اندھیرے میں جگہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ 10 سے 15 منٹ گزر گئے مگر پھر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ پھر میں نے اندھیرے میں ایک پرانی ویران سی عمارت کا سایہ دیکھا جو ہماری گاڑی سے کچھ ہی دور تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، وہ رہی۔ کاشف نے اپنی گاڑی ایک مہنگی کالونی کے پاس پارک کی جو ہاسپٹل کے قریب تھی۔ بلال اور عدنان نے فوراً کہہ دیا کہ وہ اس جگہ کے اندر نہیں جائیں گے۔ میں نے بھی انکار کیا مگر کاشف اور رضا نے مجھے منا لیا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ جگہ کیوں ڈھونڈی۔ ہم ایک کیچڑ بھری جگہ سے گزرتے ہوئے ایسی راہ تک پہنچ گئے جو ہاسپٹل کے پیچھے جا رہی تھی۔ یہ راستہ جھاڑیوں اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم سنبھل کے چل رہے تھے لیکن رضا بڑے آوازوں کے ساتھ ٹورچ گھما رہا تھا جو بالکل اپوزٹ تھا چپ چاپ رہنے کا۔ آخر ہم عمارت کے پچھلے حصے تک پہنچ گئے۔ سامنے ایک پرانا ریڈیو ٹاور بھی نظر آ رہا تھا، ہر طرف شیشے کے ٹکڑے، زنگ لگے ڈبے اور دیواریں گرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے ایک پرانا سا دروازہ دیکھا اور کچھ دیر اس کے قریب رک کر سنا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں، لیکن سب کچھ سنسان تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ چھت کی سیلنگ تک لٹک رہی تھی، دیواروں پر بیکار سی ڈرائنگز بنی ہوئی تھیں اور جگہ پرانی دواؤں کے ڈبوں سے بھری ہوئی تھی
جو 19s کی لگ رہی تھی۔ ہم اوپر تیسری منزل تک گئے جہاں پانی ٹپک کر زمین کو گلاتا جا رہا تھا۔ نیچے اترنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جو دیوار ہمارے سامنے تھی اس پر لکھا تھا دوزخ کا دروازہ۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بیسمنٹ ایک لمبی سی اندھیری سی سرنگ تھی جو کہ پتہ ہی نہیں تھا کہاں تک جاتی ہے۔ ہم چلنے لگے، مگر جیسے ہی واپس مڑنے کا فیصلہ کیا مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر بار جب میں پیچھے دیکھتا مجھے لگتا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ جب ہم واپس نکلے تو کاشف اچانک رک گیا۔ چپ رہو، اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ پھر وہ جھکا اور ہم سب بھی چپ چاپ نیچے بیٹھ گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کوئی ہے، ایک گاڑی نہیں، ایک ٹرک، جو راستہ ہم نے اندر آنے کے لیے یوز کیا تھا۔ اس کے برعکس ایک کچا راستہ تھا جس کی دوسری طرف ایک پک اپ ٹرک کھڑی تھی۔ یہ گاڑی پہلے نہیں تھی۔ اس کا مطلب کوئی ہمارے اندر جانے کے بعد آیا تھا وہاں۔ ہمارے دماغ میں بس ایک ہی سوچ تھی، کہیں یہ جگہ کا مالک تو نہیں جو آدمی ایک پرانی ہاسپٹل کو گولیوں سے بھرتا ہو۔ وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کاشف دھیرے سے اس ٹرک کے پاس گیا اور چیک کیا، کوئی نہیں تھا۔ ہم نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی ہم رات کے اندھیری گلیوں میں لوٹنے لگے اچانک ایک تیز آواز گونج اٹھی، جیسے کوئی کچھ ٹوٹنے کی آواز، پھر ایک اور پھر تیسری آواز۔ ہمیں فوراً سمجھ آیا کوئی یہاں تھا اور اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ جی ہاں، وہ گولی چلنے کی آواز تھی۔ ہم بنا کچھ کہے بھاگ کر واپس اپنی گاڑی تک پہنچے اور فوراً نکل گئے۔ راستے میں ہم ایک پیٹرول پمپ پر رکے جہاں کاشف نے پیٹرول بھروایا اور باقی سب نے کولڈ ڈرنکس لیں۔ میری سانس ابھی تک تیز تھی۔ ہم سب چپ تھے، لیکن ہم سب وہاں واپس بھی گئے تھے، لیکن اس دفعہ دن کے وقت، اور اس دفعہ وہاں اور لوگ بھی تھے جو اس جگہ کو ایکسپلور کرنے آئے ہوئے تھے۔ میں اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ دوبارہ رات کو واپس جاؤں، اگر کچھ عجیب ہوا تو ضرور بتاؤں گا، مگر اگر آپ یہ جگہ ڈھونڈ بھی لیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس جگہ کے اندر مت جانا، خاص کر رات کو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام علینا ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں پاکستان کے شہر سرگودا کی رہنے والی ہوں اور لا کی طالب علم ہوں۔ میرا یہ فیلڈ چننے کا ایک خاص سبب تھا، ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی مہینوں تک چلتا رہا میرے ساتھ۔ میں صرف 16 سال کی تھی جب یہ سب شروع ہوا۔ میں 11th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مجھے ہر کسی سے دوستی کرنا پسند نہیں تھا، صرف چند اچھے دوست تھے، تقریباً 5۔ یہ بات اس کہانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس رات کا ذکر ہے جب میں اور میری 3 دوست ایک لوکل کیفے پر گئے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں کے نام اس واقعے میں بدل رہی ہوں، انہیں ہم جنید، لائبہ اور ماہی کہہ کر پکاریں گے۔ اس وقت میری جنید سے دوستی تھی اور اس کی عمر 19 سال تھی۔ جنید اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا جو 16 سال کا تھا۔ اسے ہم اس سٹوری میں علی کہہ کر بلائیں گے۔ اس رات سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہم مزید گھنٹے گزار کر واپس گھر چلے گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں علی مجھ سے زیادہ گھل مل گیا۔ پہلے تو یہ معمولی بات لگی، لیکن دھیرے دھیرے اس کے میسیجز بڑھنے لگے۔ پھر کب مل رہے ہیں؟ کیا تم پھر سے کہیں چلو گی؟ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بس دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سنا تھا کہ اس کے بہت کم دوست ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے اور علی سے میری دوستی گہری ہوتی گئی۔ میں اس کے گھر جاتی، اس کے والدین سے بھی دوستی ہو گئی، مگر پھر ایک عجیب چیز ہونے لگی، رینڈم کالز۔ پہلے کبھی کبھی کال آتی تھی، میں اٹھاتی تو صرف سانس لینے کی آواز سنائی دیتی۔ پہلے مجھے مذاق لگا یہ، لیکن جب صرف 2 گھنٹے میں 30 سے 40 دفعہ کالز آنے لگی تو مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ پھر یہ کالز دن بھر آنے لگی، روزانہ 60 سے بھی زیادہ۔ میں نمبر بلاک کرتی، لیکن ایک نئے نمبر سے پھر کال آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں نے ڈر کے مارے یہ کسی سے شیئر نہیں کیا۔ جب میں نے اپنے والدین کو بتایا تو انہوں نے مجھے نیو نمبر لے کر دیا۔
اور انہوں نے کہا کہ بس تمہارا کوئی دوست ہی مذاق کر رہا ہوگا، اس کو اگنور کرو اور جب بھی کوئی ایسا کال یا میسیج آئے تو اس کو بلاک کر دو۔ لیکن جب میں نے جنید اور لائبہ اور علی کو بتایا تو ان کا ریئیکشن بالکل الگ تھا۔ یہ سن کر وہ بہت سیریس ہو گئے تھے۔ ایک وقت آیا جب میرے پاس وہ سم تھی تو وہ کالز رک گئی تھیں۔ مجھے لگا شاید وہ سب ایک مذاق تھا، پرینک کالز تھیں۔ لیکن ایک دن جب میں لائبہ کے ساتھ انارکلی بازار شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی تو مجھے ایک اور کال آئی میرے نیو نمبر پر۔ میں سمجھی کہ کسی جاب انٹرویو کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھایا ایک بھاری آواز آئی، میری پیاری الینا، تمہارا سبز دوپٹہ تم پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی بات سن کر میری ساری ہوشیاری اڑ گئی۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمہیں بالکل دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری روح نکل جائے گی۔ میں سیدھا وہاں سے گھر آ گئی۔ لائبہ بھی اتنی ہی ڈری ہوئی تھی جتنی میں نے والدین کو بتایا۔ انہوں نے اس نمبر کو ٹریس کروایا، اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ زیادہ پتہ نہیں لگا۔ مجھے عجیب طریقے کی لو لیٹرز بھی ملنے لگے۔ ایک دن چٹھی ملی، ہیلو الینا، تم کل بالوں کو کل کر کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارے بال کاٹ دوں، مگر صرف بال نہیں، پورا سر کاٹ دوں، لیکن پھر تم بہت خاموش ہو جاؤ گی۔ تمہاری نیلی آنکھوں کا کیا کروں؟ انہیں اپنی جیب میں رکھ لوں کیا؟ میں یہ پڑھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے فون اٹھانے سے بھی انکار کر دیا، مگر پھر ایک دن مجھے ہمت ملی۔ میں نے کال ریسیو کی اور کہا ملنا چاہتی ہوں۔ کالر نے فوراً تسلیم کر لیا۔ میں نے جلو پارک بلایا، مگر میں اکیلی نہیں جانے والی تھی، علی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ 2 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے لیکن کوئی نہیں آیا۔ واپس گھر آئی تو پھر ایک کال آئی۔ اس بار کالر نے پہلے کی طرح پیاری الینا نہیں کہا، اس بار وہ چلایا، تم چلاکی دکھا رہی تھی۔ کیا سمجھا تھا کہ میں نہیں سمجھوں گا کہ تم علی کو ساتھ لے آؤ گی؟ اس دن کے بعد کالر کی باتیں صرف دھمکیوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ ایک دن میں اپنی سائیکل لینے گئی تو دیکھا کہ شو باکس سائیکل سے بندھا ہوا تھا۔ ڈر سے میری جان نکل گئی۔ جب میں نے کھولا تو اس کے اندر ایک مرا ہوا چوہا تھا۔ میں چیخ پڑی اور بنا کسی کو بتائے سیدھا پولیس اسٹیشن بھاگ گئی۔ پولیس نے اس واقعے کو بہت سیریسلی لیا اور میرے گھر کا فون، دوستوں کے فونز سب وائٹ ٹیپ کر دیے۔ 1 ہفتے تک سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر کالز واپس آنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس سن رہی ہے، پر یہ روک نہیں سکتی۔ میں رات کو تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں مار ڈالوں گا۔ مجھ پر ایسی ڈپریشن چھائی کہ مجھے جینا بیکار لگنے لگا۔ مگر ایک دن 19 جولائی 2016 میں جنید کے گھر بھی جب ڈور بیل بجی، جنید نے دروازہ کھولا۔ سامنے 3 پولیس آفیسرز تھے۔ ایک آفیسر جو کیس سنبھال رہا تھا میرے سامنے آیا اور صرف 2 لفظوں میں بولا، سب ختم ہو گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ تبھی ان کے ساتھ والے پولیس آفیسر نے علی کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ علی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ آفیسر نے کہا کہ علی نے پریپیڈ سم کارڈز خرید کر ایک پرانے فون میں اسے کیا، لیکن جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک دن اس نے اپنے ہی گھر کے لینڈ لائن پر کال کر لی اور پھر خود ہی اٹھایا۔ وہ فونز جو چلاتا رہا جیسے سامنے کوئی ہے، مگر کوئی نہیں تھا، صرف وہ خود۔ ان باتوں کا مطلب تھا کہ ان سب کے پیچھے جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا، جس سے میری کال آ رہی تھی، اس کے پیچھے علی تھا۔ علی کو 2 سال کی سزا ہوئی، وہ اب آزاد ہو چکا ہے، مگر میں نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ جنید اور میں اب ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی علی یاد آ جاتا ہے۔ بس اتنا کہہ سکتی ہوں، میں علی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔
اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔